अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 14। आज की क्लास में हम सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 6 से आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधे रास्ते पर चला। ये तो इसका बामुहावरा तर्जमा है। मैं अल्फाज का अलग अलग से तर्जमा करता हूँ, फिर तफसील करेंगे इंशाअल्लाह। इहदे ये फ़ेल अमर कहलाता है और फ़ेल अमर मुखातिब के लिए आम तौर पे होता है और मुखातिब के 6 सीगे किसी भी गर्दान में इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें से ये पहला सीगा है और मुज़क्कर का और मुखातिब का सीगा है। तो वाहिद मुज़क्कर मुखातिब का सीगा है। फिर आगे तस्निया जमा मुज़क्कर के लिए, फिर 3 सीगे मुअन्नस के लिए इसी तरह से आते हैं। तो ये फ़ेल अमर है। इहदे ना ये ज़मीर है और मफ़ूल बन रही है। इहदे ना, इहदे के माने हैं तू हिदायत दे। वो आगे तफसील में देखेंगे कि ये मादा क्या है और क्या क्या माने इसमें पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं कि इहदे के माने रास्ता दिखाने के भी होते हैं, हिदायत देने के भी होते हैं, हिदायत देकर किसी रास्ते पे चलाने के भी होते हैं, और किसी को रास्ता दिखाकर उसके साथ हाथ पकड़कर या उसकी रहनुमाई करके उसको मंजिल तक पहुंचा देना। ये तीनों मराहिल इस हिदायत में शामिल होते हैं। और जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो फिर ये तीनों माने मुराद होते हैं। हर किसी की जो उसका मकाम होता है उसी की मुनासबत से, कि अगर कोई हिदायत से दूर है तो उसको हिदायत का रास्ता दिखा दे, अगर हिदायत पे है और रास्ता ढूंढ रहा है तो उससे ये तवक्को की जाती है कि वो दुआ करे कि हमें अल्लाह ताला किसी रास्ते सही रास्ते पर चला दे, और जो रास्ते पे चल रहा है उसके लिहाज से तर्जमा बनता है कि तू इस रास्ते पे चला कर हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। तो बहरहाल ये कुछ तफसील इसकी है। इहदिना, तू हमें चला या दिखा, दोनों माने दुरुस्त हैं। क्या दिखा? अस्सिरात अलमुस्तकीम, सिरात रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा। तू हमें सीधा रास्ता दिखा या सीधे रास्ते पर तू हमें चला। इहदे जो फ़ेल यहाँ पे आया है इसके 2 मफ़ूल आए हैं। पहला मफ़ूल ना और दूसरा मफ़ूल है अस्सिरात अलमुस्तकीम। और फ़ेल अमर में जो जिसको मुखातिब किया जाता है वो फ़ाइल होता है। तो जो उसूल है एक जुमला बनाने के लिए, ख़ास तौर पे जुमला फ़ेलिया बनाने के लिए, उसमें फ़ेल और फ़ाइल ज़रूरी होते हैं, वो इहदे में शामिल हैं। इहदे के अंदर एक ज़मीर अंता है कि तू हमें दिखा। तू का लफ्ज़ अगर तर्जमे में हमने नहीं भी लिखा तो वो यहाँ मुराद है। अरबी में भी वो चीज़ शामिल होती है और उस ज़मीर का जो इसके अंदर छुपी हुई है, जिसको ज़मीर मुस्ततर कहते हैं, उसका तर्जमा हम करते हैं कि तू। तो तू कह लें फिर भी दुरुस्त है, ना कहें तो फिर भी वो मुराद होता है। इसलिए बाज़ औक़ात उसको बयान कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात छोड़ दिया जाता है। तो इहदे के माने हैं तू दिखा या तू चला। ना किसको दिखा? ना हमें। क्या दिखा? अस्सिरात अलमुस्तकीम, सीधा रास्ता। थोड़ी सी वजाहत मैं इस लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से भी कर दूं कि ज़मीरें चूँकि मबनी होती हैं उनमें ज़ाहिरी लिहाज से कोई अलामत नहीं होती, लेकिन जिस तरह की ज़मीर इस्तेमाल होती है उस लिहाज से हम इसको कहते हैं कि इसके एराब क्या हैं। तो मफ़ूल पे एराब हमेशा नसब के होते हैं, दोनों पे नसब है। ना पे एराब जो हैं वो महल्ली एराब कहलाते हैं, यानी एराब की जगह पर इस्तेमाल होने वाला इसम या ज़मीर। और अस्सिरात जो है ये दूसरा मफ़ूल है। इस पे ता पे जो ज़बर है ये मफ़ूल की अलामत है,
اعراب کی علامت ہے، نصب کی علامت ہے، تو یہ زبر بتاتی ہے کہ الصراط کا جو لفظ ہے، اسم ہے، اس پہ نصب آئی ہے، اور وہ کیوں آئی ہے؟ اس کے مفعول بننے کی وجہ سے۔ المستقیم صفت ہے الصراط کی، سیدھا راستہ، راستہ کیسا ہو؟ سیدھا ہو۔ تو یہ مرکب توصیفی بنتا ہے۔ مرکب توصیفی وہ ہوتا ہے جس میں وصف بیان کیا جائے، صفت بیان کی جائے۔ تو صراط کی ایک صفت بیان ہوئی کہ وہ راستہ کیسا ہو؟ سیدھا راستہ ہو۔ اور تو اردو کے لحاظ سے عام طور پہ صفت کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں، اس لیے سیدھا راستہ، ہمیں دکھا سیدھا راستہ یا ہمیں چلا سیدھے راستے پر، دونوں طرح سے ترجمہ درست ہے، وہ کوئی بھی الفاظ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اب ہم تفصیل سے ان الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ عہد فعل امر ہے، یہ بنانے کا ایک خاص کلیہ یا طریقہ ہے، وہ کسی وقت ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس وقت صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ فعل امر ہے، اور فعل امر کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں ان میں سے یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ مادہ ہے ہا دال یا، 3 حروف۔ ہادا یا اصل بنتا ہے، ماضی کا صیغہ، یہدیو فعل مضارع بنتا ہے۔ اب یہاں لکھا ہوا اس سے مختلف ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں یہ جو حروف علت ہیں، واو، یا اور الف، 3 حروف علت کہلاتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بعض خاص موقعوں پر۔ تو اس کو ہادا یا کو ہادا پڑھتے ہیں کیونکہ یہ یا الف کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو اس کو ہادا پڑھیں گے۔ لکھنے میں یا موجود رہے گی، لیکن اوپر کھڑی زبر ڈال کر اس کی نشانی بنا دیتے ہیں کہ یہاں پڑھنے کے لیے الف ہے۔ بعض اوقات نہیں بھی ڈالتے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یہاں یا کو یا کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ وہ الف میں تبدیل ہو کر ہادا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے یہدیو، یفعلو، یضربو کا وزن بنتا ہے۔ اس میں حرف مضارع تو ہو گیا، باقی 3 حروف جو حروف اصلیہ ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ یا پہ یا واو پہ اگر پیش آتی ہے اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو عام طور پہ اس یا کی حرکت کو گرا دیتے ہیں۔ یا واو ہو تو پھر اس واو کو یا میں بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ تفصیلی قواعد ہیں، بڑے اصولوں کے مطابق یہ قواعد چلتے ہیں۔ بہرحال یہاں اس کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ تبدیلی ہو گئی کہ یا پہ جو پیش تھی وہ بھی گر گئی، اور اس کو یہدیو پڑھنے کی بجائے یہدی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک تبدیلی ہدن میں بھی ہوئی ہے جو مصدر ہے اس کا۔ ہدن بھی اصل میں ہودا یون تھا، تو جس طرح سے ہادا میں دال پہ زبر تھی اور بعد میں یا جو تھی اس پہ زبر تھی تو اس کو تبدیل کر کے ہدا پڑھا گیا، تو یہ یا یہاں بھی تبدیل ہو گئی، الف میں تبدیل ہوئی پہلے، لیکن الف میں تبدیل ہو تو پھر اس کو ہدا پڑھا جاتا ہے، اور تنوین آتی ہے، آگے نون بھی ہے، تو یہ الف جو درمیان میں ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف کو حرکت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ جب الف پہ حرکت آ جائے تو اس الف کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ہدا جب ہم نے بنایا تو یا الف میں تبدیل ہو گئی، ہدا یون تھا اصل میں، اور آخر میں جو نون ہے وہ نون تنوین کا پڑھا جاتا ہے، وہ لکھنے میں نہیں آتا، 2 زبروں 2 زیروں یا 2 پیشوں کی صورت میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بتاتی ہیں 2 زبریں یا کسی حرکت کا دوہرا ہونا، یہ بتاتا ہے کہ یہاں تنوین کی نون ہے، اس کو تنوین کی نون کہتے ہیں، تو پڑھنے میں وہ آتی ہے، لکھنے میں نہیں آتی۔ وہ نون قائم رہے گی، درمیان میں جو الف تھا وہ بھی ساکن اور نون بھی ساکن۔ تو عربی میں یہ بھی قاعدہ ہے کہ 2 ساکن اکٹھے عام طور پہ نہیں آتے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ حل ہے کہ اس الف کو گرا دیا گیا، تو بعد میں جو نون ہے ڈائریکٹ دال کو نون کے ساتھ ملا دیا گیا،
تو یہ ہدن بن گیا. یہ آگے جب ہم تفصیل میں پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. جیسے ہدل للمتقین ہم کہتے ہیں تو دال کو آگے لام کے ساتھ ملا دیا گیا، وہ نون بھی گر گئی ہے. تو اس طرح سے یہ تبدیلیاں حروف علت میں خاص طور پہ ہوتی ہیں، یا حرکات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ ان کا سیکھیں گے. تو ہدن مصدر ہے یہاں پر، جس میں یا جو ہے وہ گری ہوئی ہے اور تنوین کی نون دال کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. ایسی صورت میں اعراب کی کیا شکل ہوتی ہے، وہ بھی ایک خاص قواعد ہیں. اعراب جو ہیں وہ ظاہری اس پہ نہیں آتے، بعض موقعوں پہ وہ یا واپس آ جاتی ہے تو اعراب ظاہری آ جاتے ہیں. اگر یا واپس نہ آئے تو پھر اس کے اعراب تقدیری ہوتے ہیں، یعنی وہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہاں یہ اعراب ہے اور ظاہری شکل اس کی نہیں ہوتی. تقدیر کا مطلب سمجھ لیں کہ چھپی ہوئی کہہ لیں، چھپے ہوئے اعراب ہیں، تقدیری اعراب ہوتے ہیں. تو ہدن میں بھی یہی صورت ہے. یہ عام طور پہ اس کو رفع کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو پھر ہدن پڑھا جائے گا، اور بعض اوقات یہ یا واپس آ کے ین یا یون کی صورت میں بھی پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ یا یہاں پہ مصدر میں بھی گری ہوئی ہوگی. تو فعل جب ہم کہتے ہیں تو عام طور پہ فعل ماضی، فعل مضارع اور اس کا مصدر بیان کرتے ہیں. تو اس کا ترجمہ پھر بتاتے ہیں. ہدا یہدی ہدن کے معنی ہیں کسی کو راستہ بتانا، اور اس کے اور مصادر بھی آتے ہیں. ہادین بھی ایک مصدر آتا ہے، ہدایتاً بھی ایک مصدر آتا ہے. تو یہ مختلف موقعوں پہ مختلف مصادر جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو ہدا فلانن کے معنی ہیں کسی کو راستہ بتانا یا کسی کی رہنمائی کرنا. اہدے کے معنی اس لحاظ سے فعل امر ہے تو معنی بن جائیں گے تو ہماری رہنمائی کر کس طرف، سیدھے راستے کی طرف. یہ ترجمہ بھی عام طور پہ کیا جاتا ہے. تو مختلف الفاظ میں اسی مفہوم کو ادا کر کے ترجمہ کر لیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اور جگہوں پہ، بے شمار جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ایک موقع ہے جہاں پہ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تجھے اللہ تعالیٰ نے گمراہ پایا یا گم پایا پھر اس نے ہدایت دے دی. تو ضالًا اس کے مقابل پہ ضلالت یا ضلٌ آتا ہے، تو یہ ہدایت کے مقابل پہ ہے کہ گمراہ ہونا. ہدایت کے معنی ہے ہدایت پانا، اور ضلالت یا ضلٌ کے معنی ہوتے ہیں گمراہ ہو جانا. تو تجھے گمراہ پایا پھر ہدایت دی، لفظی معنی صرف اتنے بنتے ہیں، لیکن مختلف مواقع پہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ضال کے ایک معنی گم ہو جانے والے کے بھی ہیں، راستہ کھو جانے والے کے بھی ہیں. تو اس کا ترجمہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک شان یا ایک خوبی بیان کی ہے. اس کو کہتے ہیں محل مدح میں یہ ضال کا لفظ، یہ راستہ کھو جانے کے معنوں میں یہاں نہیں آیا. تجھے اپنی محبت میں گم پایا، فہدا تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ کس طرح سے تو میری محبت کو پا سکتا ہے. یا احکام شریعت سے ناواقف پایا، وہ بھی ترجمہ درست ہے. تو اس کا ترجمہ یہ بھی بن جائے گا کہ اس نے تجھے احکام شریعت سے ناواقف پایا تو ان احکام تک تیری رہنمائی کی. تو یہ مختلف معنی جو ہیں وہ مختلف مواقع پہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو اس آیت میں معنی عہدے کے ہوئے ہیں، اسی لحاظ سے ترجمہ اگر لغت میں دیکھا جائے تو لکھا ہے ہدا فلانن الطریقہ، کہ فلاں شخص کو راستہ بتایا، کسی کو راستہ بتانا. اور بعض اوقات فلانن کہنے کی بجائے یہ فلانن تو سیدھا مفعول آ گیا، اس کے ساتھ لام یا الا کا حرف بھی شامل کر لیا جاتا ہے. تو ہدا لہو یا ہدا فلانن یہ حرف جار کے طور پہ آئے گا. اس طرح سے بھی ترجمہ ٹھیک ہے، یا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہدا الیہ بھی، یہ الا کا صلہ بھی ہدا کے ساتھ مل کر عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں الصراط المستقیم سے مراد الی الصراط المستقیم بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کو ہم تبدیل کر کے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن عربی زبان کے لحاظ سے
یہ دونوں الفاظ، یہ دونوں جو حروف ہیں، یہ بھی اس کے مفعول جو آتے ہیں ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے بعض اوقات یہ صلے کے ساتھ اور بعض اوقات بغیر صلے کے یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی بھی ہیں کسی کو راستہ بتانا یا راستہ دکھانا، اسی مفہوم میں ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے خیر اور شر کے بتا دیے، اور اس آیت میں ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہ جو مادہ ہے ہدایا، ہا دال یا، اس کے اور سیغے بھی بہت سارے قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تو ثلاثی مجرد کا ہے جس میں کوئی حرف زائد شامل نہیں کیا گیا فعل ماضی کے پہلے سیغے میں، لیکن اہتدا اس میں دو حروف زائد کر کے ہا دال یا تو وہی ہیں، اور ایک حمزہ شروع میں لایا گیا ہے اور ایک درمیان میں تا لائی گئی ہے ہا کے بعد، یعنی فا کلمہ پہلے حرف کے بعد دوسرے موقع پہ تا زائد کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے زائد حروف شامل کر کے اہتدا بھی اس کا فعل ماضی بنتا ہے۔ یا کو اسی طرح سے الف میں تبدیل کر کے پڑھا جاتا ہے اہتدا، یہ ہدا پڑھا گیا تھا ثلاثی مجرد میں، اور ثلاثی مزید میں جب یہ باب یہ وزن بنتا ہے تو اس میں بھی یہی تبدیلی ہوئی اہتدا۔ فعل مضارع بنتا ہے یہتدی، اس سے فعل مضارع بنے گا یہتدی۔ حمزہ جو ہے وہ ماضی میں آتا ہے، فعل مضارع میں وہ حمزہ نہیں آتا، کیونکہ پہلا حرف ساکن تھا، تو جو پہلا حرف ساکن ہو تو اس کو پڑھنے کے لیے عام طور پہ ایک حمزہ شروع میں زائد لاتے ہیں، تو یہ اسی طرح کا حمزہ ہے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، یعنی جوڑنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح سے اس میں اور تبدیلیاں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں۔ یہ تا اور دا یہ بھی آپس میں ایک جنس کے حروف ہیں، یعنی ایک قسم کے ہیں، تو اس صورت میں جب یہ اکٹھے استعمال ہوں تو بعض اوقات اس تا کو دال بنا کر دال میں مدغم کر دیتے ہیں، تو یہتدی سے تا کو پھر جب مدغم کرنا ہو تو پہلا حرف ساکن بنا دیتے ہیں، تو یہدی بن جائے گا، لیکن اس صورت میں بھی وہ ایک مشکل آتی ہے کہ ہا بھی ساکن اور وہ دال جو تبدیل ہوئی ہے تا سے وہ بھی ساکن، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اس صورت میں ہا کو حرکت دے کے پڑھا جاتا ہے۔ وہ حرکت دونوں طرح سے زبر کی صورت میں یا زیر کی صورت میں دے کے دونوں طرح سے سیغے اس کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہتدی کی ایک تبدیل شدہ شکل اس رنگ میں یہدی یا یہدی بھی بنتا ہے۔ یا میں جو حرکت گری ہے یہ اسی طرح سے گری ہے جیسے ماضی کے سیغے میں گری، یہ ثلاثی مجرد کے سیغے میں فعل مضارع میں گری تھی، یہاں بھی اسی طرح سے وہ حرکت گر گئی ہے۔ تو اس کے معنی ہدایت پانے کے ہوتے ہیں۔ یہ لازم اور متعدی افعال کی دو قسمیں بنتی ہیں، تو اس لحاظ سے ہدا یہدی تو متعدی ہے، یعنی جس میں مفعول کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن جب لازم ہو تو اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات آ بھی جاتا ہے لیکن عام طور پہ اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہدایت پانے کے معنی بن جاتے ہیں اس کے۔ ان معنوں میں قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں یہ لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ تو یہدی بھی اسی مادے سے ہے، یہدی بھی یہی جو ہم نے ابھی فعل پڑھا ہے، اور یہدا یہ ہدا یہدی سے یہدا فعل مجہول بنا ہے۔ معروف اور مجہول بھی دو قسمیں ہر فعل کی ہوتی ہیں، تو جو متعدی ہے اس کو مجہول صورت میں بھی لایا جاتا ہے، تو یہدا جو ہے اس کو مجہول فعل مجہول کی صورت میں لایا گیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ پس کیا وہ شخص جو حق کی طرف ہدایت پا جائے، درست نہیں ہوا، میں دوبارہ کرتا ہوں، پس کیا وہ شخص جو حق کی طرف، وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی دیتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہیں پاتا یا پا سکتا سوائے اس کے کہ اس کو ہدایت دی جائے، کوئی اور اس کو ہدایت دے۔ تو با محاورہ ترجمہ بنے گا کہ کیا اتباع کا یا پیروی کیے جانے کا زیادہ حقدار وہ ہے جس نے حق کی راہ پائی، یا وہ کہ جب تک اسے راستہ نہ بتایا جائے
وہ اسے نہ جان سکے۔ تو یہ اہتدا کے معنی بنتے ہیں کہ ہدایت پانا، اور ایک معنی اس کے ہدایت چاہنا یا ہدایت پر قائم رہنا بھی بنتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہدا یہدی ہے۔ نا کے متعلق ہم نے پڑھا کہ یہ ضمیر ہے اور یہاں مفعول بن رہا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بنے گا ہمیں دکھا، ہمیں بتا، ہمیں چلا۔ تو یہ ضمیریں بھی ہر کئی قسم کی ہوتی ہیں اور ہر ضمیر کے 14 صیغے بنتے ہیں، اس لحاظ سے یہ ضمیر متصل منصوب کہلاتی ہے، یعنی جڑ کے آتی ہے اور نصب کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، مفعول کی جگہ بھی نصب کی ہوتی ہے، یہ مفعول بن رہی ہے تو یہ منصوب کہلائے گی، لیکن اس پہ اعراب جو ہیں وہ محلی کہلائیں گے، ظاہری نہیں ہوں گے۔ تو ہر ضمیر کے پھر 14 صیغے ہوتے ہیں، ان میں سے یہ 14واں صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ضمیر جمع متکلم ہے اور مفعول بن رہی ہے، اس وجہ سے منصوب ہے، اور یہاں پر اعراب اس کے محلی ہوں گے۔ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر کے بارے میں بھی ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ ضمیر جو ہے وہ اسم ہے جو کسی اسم کی جگہ پر بولا جائے، وہ اسم جو کسی اور اسم کی جگہ پر بولا جائے، اور جس اسم کی جگہ پر اس کو لایا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے اسے ضمیر کا مرجع کہتے ہیں، اور وہ مرجع جو ہے وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ پھر اگر کوئی خاص شخص مراد ہو تو وہ غائب میں بھی ہو سکتا ہے، حاضر میں بھی ہو سکتا ہے، متکلم بھی ہو سکتا ہے، تو اسی لحاظ سے ضمیر بھی لائی جاتی ہے، مذکر مؤنث کے لحاظ سے بھی اسی کے مطابق ضمیر لائی جاتی ہے۔ تو یہ مختصر تفصیل ہے، باقی تفصیلات جو ہے وہ لمبی ہیں کہ بعض جگہوں پہ جمع کے لیے واحد کی ضمیر بھی آ جاتی ہے، مذکر کے لیے مؤنث کی ضمیر بھی بعض جگہوں پہ آتی ہے، تو وہ کہاں کہاں آتی ہے اس کے خاص قواعد ہیں۔ تو جو ضمیر کا مرجع ہے بالعموم اس کو مد نظر رکھ کے ضمیر لائی جاتی ہے، اور موٹی موٹی جو اس کی قسمیں ہیں وہ 5 قسمیں ہیں ضمیر کی۔ ایک تو ضمیر مرفوع یعنی رفع کی جگہ پہ استعمال ہونے والی ضمیریں ہیں، وہ مرفوع کہلائیں گی، تو اس کی آگے پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، وہ متصل بھی اور منفصل بھی۔ متصل سے مراد یہ ہے کہ کسی اور اسم یا کسی اور فعل کے ساتھ جڑ کے وہ ضمیریں آتی ہیں، یا کسی حرف کے ساتھ جڑ کے آئیں گی تو ان کو متصل کہا جائے گا، اور اگر جڑ کے نہیں الگ سے وہ لکھی اور پڑھی جاتی ہیں تو ان کو منفصل کہتے ہیں۔ تو ضمیر مرفوع متصل ایک قسم بن جائے گی، ضمیر مرفوع منفصل ایک اور قسم بن جائے گی۔ پھر منصوب کی جگہ پہ استعمال ہونے والی بھی 2 قسم کی ہیں، وہ متصل بھی اور منفصل بھی، اسی طرح سے یہ آئیں گی، تو 4 قسمیں یہ بن گئیں۔ اور ضمیر مجرور جو ہے وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ جڑ کے آتی ہے، اس لیے وہ منفصل نہیں، صرف متصل یعنی جڑ کے آنے والی ضمیر، لیکن جر کی جگہ پہ استعمال ہونے والی ضمیریں ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں، ان کے اعراب کے لحاظ سے کوئی ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے ان کے اعراب کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی۔ تو یہ ضمیر ہے نا، جمع متکلم کے لیے اور مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، اور منصوب ہے یعنی نصب کی جگہ پہ آ رہی ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اہدنا، نا ہمیں تو چلا یا ہمیں دکھا، کیا دکھا؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ صراط یہاں استعمال کے لحاظ سے تو دوسرا مفعول ہے، یہ ہدا جو ہے، مفعول جو ہوتے ہیں فاعل تو ہر فعل کے ساتھ آنا ضروری ہوتا ہے، خواہ وہ ضمیر کی شکل میں ہو یا ظاہری اسم کی شکل میں، لیکن جو مفعول ہے وہ بعض فعلوں کے ساتھ نہیں آتا، ان کو لازم کہتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بعض فعلوں کے ساتھ، بعض مادوں کے ساتھ مفعول بھی آتا ہے، وہ مفعول متعدی کہلاتے ہیں۔ اور متعدی کی پھر آگے کئی قسمیں بنتی ہیں کہ بعض میں ایک مفعول آتا ہے، بعض میں 2 مفعول آتے ہیں، بعض میں 3 مفعول بھی آ جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے مفعول کی تعداد کے لحاظ سے وہ متعدی 1 مفعول کے لیے، متعدی 2 مفعولوں کے لیے،
یا متعدی 3 مفعولوں کے لیے یہ الگ قسمیں پھر متعدی کی بن جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ مفعول ہے اہدے کا، دوسرا مفعول ہے، تو یہ فعل اہدے جو آیا تھا یہ یہاں پر 2 مفعولوں کے لیے آ رہا ہے، اس کے 2 مفعولوں کے لیے یہ متعدی بنتا ہے۔ تو صراط اپنی ذات میں لفظ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور مفعول بن رہا ہے یہاں پر، اور اس وجہ سے منصوب ہے، اور یہاں موصوف بن رہا ہے، اس کی صفت المستقیم اس کے بعد آ رہی ہے۔ تو یہ گرامر کے لحاظ سے بحث ہے۔ اس کی لغت میں جو مختلف ترجمے یا اس کی وضاحت ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ صراط میں مادے کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس کا مادہ سین را طا ہے۔ یہ صراط میں جو صاد ہے یہ سین سے تبدیل ہوا ہے۔ تو یہ کہاں تبدیلی ہوتی ہے؟ یہ بعض حروف ہیں جو اسی لفظ میں اسی مادے میں آئیں تو ان کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ تو تا جو اس میں آیا ہے اس تا کی وجہ سے سین کو عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا، صاد پڑھا جاتا ہے، لیکن مادے میں کہتے ہیں کہ یہ سین ہے۔ تو اگر مادے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صراطن مادہ بنتا ہے، اس کے اندر ایک الف زائد کر کے صراط یہ بنا ہے۔ تو صراط کہتے ہیں کھلے راستے کو یا صاف راستے کو جس میں کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو۔ تو اس کو تبدیل کر کے صاد کے ساتھ صراط پڑھا جاتا ہے، جس کی جمع صورت آتی ہے۔ تو صورت کئی راستے ہو جائیں گے، صراط ایک راستہ۔ اور مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ہر راستے پر تم مت بیٹھو، اس غرض سے کہ تم لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ اور انہیں اللہ کی راہ سے روکو۔ کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو اس پر اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور تم اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو تو اس راستے پہ تم مت بیٹھو۔ یہ اس کا آیت کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو بہرحال صورت سین را تا، صورت جمع کی صورت میں صراط کی جمع ہے، وہ سین کے ساتھ یا صاد کے ساتھ دونوں طرح سے معنی تو ایک ہی ہوں گے۔ بڑے لقمے نگلنے والے کو کہا جاتا ہے، یا تیز دوڑنے والا، یعنی لمبے لمبے جو قدم اٹھاتا ہے، گویا رستے کو وہ لقمے کی طرح نگل رہا ہے، تو اس لحاظ سے اس شخص کو بھی صورت یا صراط کہا جاتا ہے۔ اور فعل کے طور پہ اگر استعمال کریں تو کہتے ہیں صَرَطَهُ سرتن، نگلنا، کسی چیز کو نگلنا۔ اس سے ایک فعل انصرتا یعنی حمزہ اور نون زائد لا کر ایک اور باب بھی بنتا ہے، اس باب کا نام انفعال کہلاتا ہے۔ تو انصرت الطعام فی حلقہ، اس انصرت الطعام فی حلقہ ہی، اس کے حلق میں کھانا جو ہے وہ آسانی سے آگے گزرتا چلا گیا، اترتا چلا گیا۔ تو آسانی سے جو چیز نگلی جائے اس کے لیے انصراط کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آگے بحث لمبی ہو جائے گی، اس لیے آج کی کلاس ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ کلاس کے بعد اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں تو ان کے جوابات میں حاضر ہوں، اور کوئی سوال اس کے بعد بھی کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔